नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين। कह दो बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जो सब जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी बात का सबक पढ़ाया गया है, और मैं सबसे पहला फर्माबरदार हूँ। आज हम जो नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, फ़िक़्ह ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस पे हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। ज़िंदगी क्या है, और ज़िंदगी में मेरा आप लोगों से सवाल है कि आपकी सबसे कीमती चीज़ आपकी नज़र में क्या है? जी, ज़िंदगी। चीज़ का बताइएगा जी। वक्त। और क्या समझते? ऐसी चीज़ का नाम लीजिए जो हकीकी मानों में आप जिसको वैल्यू करते हैं, प्रैक्टिकली आप उसको वैल्यू करते हैं। क्या ऐसी चीज़ है आपके पास जिसको बचाने के लिए आप कुछ भी कर जाने को तैयार हैं, किसी कीमत पर उसको खोना नहीं चाहते? क्या? पेरेंट्स? पेरेंट्स, ज़िंदगी, बुक्स, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी, ईमान, इज़्ज़त, पेरेंट्स, इज़्ज़त, इज़्ज़त, पेरेंट्स, ईमान, ईमान। सवाल हमने ये करना है ख़ुद से कि वो सारी चीज़ें हम एक तरफ कर दें जिनको प्रैक्टिकली वाक़तन हम इस तरह से वैल्यू करते हैं कि किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर हम खोना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ रखें, दूसरी तरफ लिखें मेरा वक्त, मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें। तो क्या वो सारी चीज़ें इनका नेमुल बदल हो सकती हैं? नेमुल बदल हो सकती हैं? किसी सूरत भी नहीं हो सकती। तो फिर अगला सवाल ये बनता है कि फिर मेरी ज़िंदगी कैसी हो, मुझे उसमें क्या करना है, मुझे जी के क्या करना है, और किस तरह से जीना है। और ये हमें पता चलेगा ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और आपकी सुन्नत से। जैसे अभी हमने एक आयत सुनी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमें ख़ुद से पूछना है कि क्या वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए मेरा जीना और मेरा मरना है? इसको थोड़ा और करीब से अगर हम कुरान ही के अल्फाज में समझें तो हमें एक और मकाम पर अल्लाह ताला का एक और इरशाद मिलता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनीन को ख़रीद लिया है, और बदले में उनकी जान और माल के बदले में उन्हें क्या मिलेगी? जन्नत, अल्लाह की रज़ा। तो ये ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाए कि अल्लाह ताला इसको पसंद कर लें और इसकी पूरी कीमत हमें मिले। ये दिन रात कैसे हों कि हम अपने मकसद को इस तरह से पा लें और समझ लें कि वाक़तन इसकी पूरी कीमत और इसका पूरा हक अदा हो।
جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں واپس آنا یعنی دنیا میں آ کے یہاں سے واپس جانا، اس کے درمیان جو وقت ہے وہی ہماری اس جنت کی قیمت ہے، اور اس کے گنے چنے جو پل اور سانسیں ہیں وہی ہم نے ایسے طور طریقے سے جینے ہیں کہ واقعتاً ہم اپنی تجارت میں کامیاب ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو فقہ ہے، فقہ کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سمجھ بوجھ۔ فقہ الحیات والموت، لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی اور موت کی سمجھ پیدا کرنا۔ اور زندگی میں ابھی ہم نے جو ڈسکس کیے وہ سارے ٹاپکس جو ضرورت یا پھر پیش آنے والے ایام ہیں، اوقات ہیں، مقامات ہیں، ان سب کی سمجھ بوجھ کہ ہمیں کس موقع پر کیا کرنا ہے کہ ہماری سانسیں قیمتی رہیں۔ آپ میں سے جیسے بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ پیرنٹس، کچھ لوگوں کے لیے ایسے ہی پیرنٹس سے پوچھا جائے تو ان کی اولاد، کچھ خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ وہ سنبھال کے کیا رکھ رہی ہوتی ہیں۔ ہم یعنی بات کرنے میں ہم سب شاید کانسیپٹ کلیئر کرنے کی حد تک ہیں کہ ہمارے لیے کیا قیمتی ہے، زندگی، وقت، حقیقتاً کیا قیمتی ہے۔ میں نے پہلے بھی جیسے عرض کی، سب سے زیادہ سنبھال کے کیا رکھتے ہیں آپ لوگ؟ میرا خیال ہے کہ مجھے سوال کو تھوڑا اور طرح سے کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ سنبھال کے کیا رکھتے ہیں؟ پریکٹیکل آتے ہیں، پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں۔ جی آپ کیا سنبھال کے رکھتی ہیں؟ خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں، اور اپنی عزت کا، اور زیور کوئی بھی نہیں سنبھالتا، مال و دولت، شاباش، کپڑے بھی پریکٹیکل، کیونکہ ہم بات وہ کریں گے جو واقعتاً ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ ایک ہے فیکٹ، ایک ہے جاننا۔ جاننا کافی نہیں ہے، جاننا کافی ہے ہم کرتے کیا ہیں جان کے، یعنی ایک طرف ہے ہمارا علم اور ایک طرف ہے ہمارا عمل۔ عملی طور پر ہم کیا کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے زیادہ کس چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ۔ پیسے کو، ویل ڈن، مال کو، عزت کو، بالوں کو، عزت کو۔ کچھ لوگ سب کھو دیتے ہیں سوائے اپنے موبائل کے۔ کچھ لوگوں کے لیے بہت عزیز ہو سکتا ہے اپنا لیپ ٹاپ، خواتین کے لیے بہت، ایک نہیں کئی لاکرز میں رکھتے ہیں کس کو؟ زیورات کو، ٹو بی ویری پریکٹیکل اینڈ کلیئر۔ ہاں، تو اب بتائیے کہ ہم سب سے زیادہ قیمتی کس کو سمجھتے ہیں؟ سانسوں کو، وقت کو، ریئل میں زندگی کو؟ اب میں دوبارہ وہ کوشچن کرتی ہوں کہ ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیے اور دوسری سائڈ پہ رکھیے اپنے وقت کو۔ یہ سب کچھ دے کے، لیپ ٹاپ، موبائل، خوبصورتی، مال، زیورات، سب کچھ آپ دے دیں، آپ کو ریٹرن میں آپ کا وقت واپس ملتا ہے؟ جو آج آپ نے گزار دیا وہ دن آپ کو واپس ملتا ہے کسی قیمت پہ، کسی صورت میں؟ تو سب سے قیمتی کیا ہے؟ وقت، وقت، سانسیں۔ بس اسی کی سمجھ ہمیں پیدا کرنی ہے، اسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور جب تک ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہوں گے، جب تک ہم خود کو بالکل ویری کلیئر میسج نہیں دیں گے اور پریکٹیکلی نہیں سمجھائیں گے، باتوں کی یا کتابی باتوں کی حد تک نہیں، ویری کلیئر، سمجھ رہے ہیں نا کیا پوائنٹ دینا چاہ رہی ہوں؟ تب تک ہم دھوکے میں رکھیں گے خود کو، تب تک ہم وہ صحیح چیز کر نہیں پائیں گے جو اس کی قیمت میں کرنی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصحۃ والفراغہ، ایک تندرستی اور دوسری فراغت، فارغ وقت۔ تندرستی اور فراغت۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس کے مفہوم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن آدمی کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی صحت ہے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، باقی صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت شروع ہوئی، بزنس کی باتیں شروع ہوئیں، مال پہ بات شروع ہوئی۔ آپ جب آئے تو آپ پہ پانی کے قطروں کے نشان تھے، آپ فریش لگ رہے تھے، خوش تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بات چیت ہوتے ہوتے بزنس کے ٹاپک پہ، مال کے ٹاپک پہ، خریداری، خرید و فروخت پہ بات چیت شروع ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ایک مومن انسان کے لیے مال سے زیادہ قیمتی چیز اس کی صحت ہے۔ کیا صحت جب چلی جائے تو مال دے کے ملتی ہے؟ کیا آپ کے میڈیکیشنز آپ کے پاس اویلیبل، بہت اچھی فوڈ، بہت اچھا ڈائٹ پلان، بہت اچھی میڈیکیشن آپ کو آپ کی صحت واپس لا دیتا ہے؟ اس لیول پر نہیں لا کے دیتا۔ تو ایک مومن کے لیے صحت اور فراغت میں کیا ہے؟ عافیت کی فراغت، فارغ وقت، یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ نعمت اور انعام، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق اگر ہم سمجھیں تو ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی چیزوں کو سمجھنے میں۔ انعام ہوتا ہے کسی جواب میں، کسی چیز کے، کسی محنت، کسی کام کے ریٹرن میں آپ کو ملتا ہے، تو آپ کو آپ کو کوئی پرائز دیا جاتا ہے، کوئی انعام دیا جاتا ہے۔ نعمت جو ہے نا وہ رحمت ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ لوگ انعام تو سنبھال کے رکھتے ہیں مگر نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ ایسے مل جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ تندرستی اور فراغت دو نعمتیں ہیں۔ تو یاد رکھیے اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت ہے۔ اسے امانت سمجھ کر اس کی حفاظت اور اس کی قدر کرنا، اس کو دینی اور دنیاوی فرائض کی بجا آوری میں استعمال کرنا، اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر وہ کس چیز میں شمار ہو جاتا ہے؟ زوال میں بھی اور ناشکری میں بھی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صحت جیسی نعمت کی جب ناشکری کرتے ہیں تو ریٹرن میں کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کھانے پینے کے آداب میں، یا کھانے پینے کے اوقات میں، یا کھانے پینے کے تسلسل میں، جب ہم انصاف سے کام نہیں لے پاتے، اپنے ساتھ فیئر نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اس بڑی نعمت کی قدر نہیں کرتے، تو ریٹرن میں کیا بھگتنا پڑتا ہے؟ بیماری، پھر ہمیں پے کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر بیماری صرف اکیلی نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ بیکاری کو لاتی ہے۔ تو آپ کا جو وقت ہے وہ بھی بالکل اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تندرستی اور فراغت کو پھر اگر نیکی اور ثواب کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں استعمال کیا جائے تو وہ بذات خود ایک نعمت بن جاتا ہے۔ تو یہ پھر اس نعمت کی قدر کا ایک اور ریٹرن ہے۔ اسی طرح سے لو کاموں میں مشغول ہو کر فراغت کو بیکاری بنا لینا، یا اس سے پھر آخرت کا نفع تلاش کرنا، یہ دونوں ہی انسان کی اپنی چوائسیز ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ فارغ اوقات میں سب سے زیادہ آسان مگر سب سے زیادہ فائدہ مند، نہایت فائدہ مند عمل زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنت میں جا کے بھی کچھ لوگ حسرت کریں گے؟ جب یہ بات صحابہ کرام کو پتہ چلی تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ جنت میں بھی حسرت، یعنی دنیا میں بھی اتنی حسرتیں چھوڑ کے انسان چلا جاتا ہے کہ سب خواہشات جنت میں پوری ہوں گی، تو جنت میں جا کے بھی حسرت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ وقت جو مومنین نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، وہ وقت ان کے لیے قابل حسرت بن جائے گا کہ کاش ہم اس مالک کے لیے کیا کرتے؟ اس کی قدر کرتے، اس کا ذکر کرتے، اس کی مالا جھپتے، اس سے محبت کا حق ادا کرتے، اس سے اپنی زبان کو تر رکھتے، اس کے نام کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ
ہمارا دل اس کی یاد میں مشغول ہو۔ دل کس کی یاد میں مشغول ہوتا ہے؟ دل مشغول کس کی طرف ہوتا ہے؟ جس سے آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں، جس سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہے نا، مثلاً آپ نے کسی جگہ کو وزٹ کیا، کوئی بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز یا پروجیکٹس اس طرح کے، جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بڑی بڑی مشینریز ہیں اور اتنی بڑی بڑی کرینز، اور برج خلیفہ کی چلیں اس کی کنسٹرکشن، یا کوئی ایسی کنسٹرکشن، کوئی ایسی چیز کہ جس پہ زمین کے اوپر انہوں نے کوئی بہت کارنامے کر لیے اور بڑا آرکیٹیکچر کا بڑا زبردست کوئی نمونہ پیش کر رہے ہیں، تو انسان مروب ہو جاتا ہے اور ٹیم کو اور آرکیٹیکچر کو اور اس کے سارے پلانر کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے اور بڑا ہی مروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تعارف لیں کہ یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں، اور ان میں پھر درخت اور پہاڑ اور صحرا اور دریا، اور یہ سب کچھ بنانے میں اس خالق کائنات نے کوئی مشینری استعمال نہیں کی۔ اس کی ساری کنسٹرکشن اس کے کن فیکون پہ، تو وہ کیسی ہستی ہے، وہ کیسی ہستی ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت کائنات کے سینز، یعنی آپ کیمراز میں جب کیچ کر رہے ہوتے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، اور یہاں بادل ہیں اور یہاں پہاڑ ہیں اور درمیان میں سورج ہے اور یوں درخت ہے اور یہ سینری ہے اور کیا ہی خوبصورت، لیکن وہ ہم انہی ظاہری مناظر میں کھو جاتے ہیں، وہ اس کو کریٹ کرنے والا جو ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جا پاتا۔ آپ جب کسی ایسی جگہ کو وزٹ کر کے واپس آتے ہیں تو بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بہت دیر تک بچے، آپ نے دیکھا ہوگا فطرت پہ ہوتے ہیں نا، باتیں کرتے رہتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا تھا وہاں، کتنا مزہ آیا، وہ کتنا خوبصورت تھا۔ لیکن انسان اپنے رب، اپنے خالق کائنات، اپنے مالک، اپنے رب ذوالجلال والاکرام کے بڑے بڑے نمونوں سے دن رات آنکھیں بند کیے خاموشی سے صرف فائدہ اٹھا کے گزرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا دھیان اس کو بنانے والے کی اس خلاقی کی طرف نہیں جاتا، ورنہ اس کی زبان ہر وقت اپنے رب کے ذکر سے تر رہے، اس کا دل ہر وقت مروب رہے، اور وہ اس سے کم کسی پہ راضی نہ ہو۔ اپنی دعاؤں میں ایک یہ دعا بھی شامل کریں، اللہ مجھے اپنے سے کم کسی پہ راضی نہ کرنا، اپنی ذات سے کم مجھے کسی پہ راضی نہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس خالق کائنات کو پہچان جاتے ہیں، اس کا تعارف لینے لگتے ہیں، اس کی عظمت اور جلال ہمارے دل میں واقعتاً آنے لگتی ہے، تو پھر اس کی دی ہوئی زندگی اور وقت کو ہم اس کے لیے استعمال کرنے اور اسی کی خاطر اپنے آپ کو مصروف رکھنے، کھپانے، تھکانے میں دل کی خوشی کے ساتھ انوالو ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ سبق ہمیں یاد رہتا ہے، چھٹی نہیں ملتی۔ یہ وہ سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ آ کے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ سبق یاد ہو گیا اور اب چھٹی نہیں ہے۔ پھر آپ کو کوئی اور پش کرے یا نہ کرے، وہ آپ کے اندر باہر دائیں بائیں دن رات سوتے جاگتے اتنے معجزے دکھا رہا ہے، آپ کی نظریں اس نے اپنی طرف ایسے کیچ کی ہوئی ہیں کہ آپ کو دائیں بائیں کوئی کشش اپنی طرف کھینچتی نہیں، اور آپ کو خود بخود جیسے کشش ثقل ہے نا، آپ یہاں پہ کسی بھی چیز کو چھوڑیں تو وہ زمین پہ چلی جائے گی، خود بخود چلی جائے گی، آپ کو کوئی فورس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب اس کی مرعوبیت سے آپ کا دل اس کی طرف اس طرح سے کھینچتا ہے تو ارد گرد کی کوئی بھی فورس آپ کو اس سے ڈائیورٹ نہیں کر پاتی، چاہے آپ کتنی ہی بڑی چیزوں کے بیچ میں سے گزرتے جا رہے ہوں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کی وائب جتنی سٹرونگ ہوں، اس کے ساتھ آپ اتنے اچھے سے کنیکٹ ہوں کہ درمیان میں کچھ بھی آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کر پائے۔ اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ آپ جتنا اس کے ساتھ، جیسے مقناطیس اور لوہا ہے نا،
کیسے کھینچتے ہیں اپنی طرف. اور اس کے درمیان میں آپ کچھ بھی, آپ نے کبھی وہ گیم کھیلی ہوگی چھوٹے ہوتے, کرتے تھے نا, کاغذ کی ایک طرف میگنیٹ کو رکھتے تھے اور دوسری طرف کسی چیز کو, پھر کیا کرتے تھے, اس کو گھماتے رہتے تھے, کھیلتے رہتے تھے. اس وقت یہ لا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ وہی چیز ہے. اور جیسے جیسے آپ اس کا فاصلہ بڑھاتے جاتے ہیں, اس کی کشش کم ہوتی جاتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ کلوزنس کس کے ساتھ چاہیے زندگی کو صحیح طریقے سے جینے کے لیے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. آپ سب کے بیچ میں رہ کے بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہوں, آپ سب کے بیچ میں چلتے ہوئے بھی اس کو ساتھ ساتھ چلائے ہوئے ہوں, آپ سب کے ساتھ بات کرتے کرتے بھی یہ نیت کا بیج جو ہمیں سکھایا جاتا ہے, روٹس جو ہمیں دی جاتی ہیں, اخلاص کا بیج جو ہمیں دیا جاتا ہے, وہ سب کا سب وہ فلسفہ یہی ہے کہ آپ گزرے تو ان مومنین کی طرح دن سے, رات سے, زمین سے, سوتے جاگتے, کھاتے پیتے, اس کی نعمتوں سے جب گزرے تو کن کی طرح گزرے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا, کہ وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں قیام میں بھی, چلتے بیٹھتے سوتے جاگتے, حتیٰ کہ جب ان کے پہلو, ان کی جنوب ان کے بستروں پہ لگ جاتے ہیں تب بھی وہ کس کی یاد میں ہوتے ہیں؟ کوئی بات شروع, کسی بات کا اینڈ, ان کا نقطہ کہاں جڑا ہوتا ہے؟ وہیں اللہ رب العزت کی طرف. یہ زندگی کا پیٹرن, یہ زندگی کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. اور آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ بلندی پہ چڑھتے جا رہے ہیں تو آپ اٹریکٹ نہیں ہو رہے, کتنی بڑی, کتنی اونچائی, کتنی بڑی بلڈنگ ہے, اتنی لفٹس ہیں, اتنا بڑا پہاڑ, بلکہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. فوراً کیا دل کی آواز کیا نکلتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ کنیکشن ہے, یہ وہ چیز ہے جو آپ کو زندگی میں جینے کا ایسا طریقہ دیتی ہے کہ واقعتاً پھر آپ اس قیمت کو ادا کر پاتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. پھر آپ یاد رکھیے کہ اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قید و بند رہنے کا جو شوق ہے وہ قائم اور دائم رہے, چاہے ہم کہاں سے چلیں اور کہاں پہنچیں, کچھ بھی کریں. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی جو چیز ملنی ہے وہ ہے اعتدال. اعتدال, میانہ روی. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزازۃ من الایمان, سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے. اور انسان کو سادگی اور میانہ روی کی تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اپنی بہت ساری جسمانی قوتوں, مالی اور وقت کی جو نعمت اس کے پاس ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لے. اور یہ ممکن نہیں جب تک وہ سادہ زندگی اختیار نہ کرے. لہٰذا اس کو یہ بالکل کانسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس میں نے عیش اور نشاط اور تن آسانی والی زندگی نہیں گزارنی, بلکہ یاد رکھنا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تم زندگی میں ایسے چلو پھرو جیسے ایک مسافر گزرتا ہے, مسافروں کی طرح تمہارے معاملات ہوں, مسافروں کی طرح تمہارا رہن سہن ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چٹائی پہ لیٹے, آپ اٹھے تو آپ کے کمر پہ نشان پڑے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کوئی چیز ہی بچھا لیں. آپ نے فرمایا میرا کیا ہے, میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے, سایہ لے لیتا ہے, سستا لیتا ہے. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا سددو واعتدلو وقاربو, سیدھے سادے رہو, میانہ روی اختیار کرو, حشاش بشاش رہو. تینوں باتیں بڑی خوبصورت ہیں. مراد کیا ہے؟ سیدھے سادے رہو, میانہ روی اختیار کرو. آپ سیدھے سادے ہوں گے تو ہی میانہ روی اختیار کر پائیں گے. اعتدال سے ہٹ کے آپ سیدھے چل نہیں سکتے. اور حشاش بشاش رہیں گے آپ تب جب آپ معتدل ہوں گے.
نعمتوں سے صرف عیش و آرام حاصل کرنا اور پھر ان کا اتنا عادی ہو جانا کہ چھن جائیں تو آپ سنبھل نہ سکیں. نعمتوں میں ساری نعمتیں لے آئیں، اب ساری کی ساری وہ نعمتیں لے آئیں جن کے عادی آپ ہو جاتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ میٹیریلسٹک ہوں یا نہ بھی ہوں. مثلاً بہت عیش و آرام کی زندگی، مثلاً بہت عزت، مثلاً بہت نعمت، مثلاً بہت محبت، مثلاً کسی کی بہت کیئر. یہ سب نعمتیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. سخت جان بنو، نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. کیا کہتے تھے؟ سخت جان بنو، نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. آپ نے دیکھے ہیں کبھی وہ لوگ جو کسی ایک ذات کے بچھڑ جانے سے اپنی زندگی گنوا بیٹھے ہوں؟ ایسے مشاہدات ہوتے ہیں نا. کسی ایک شخص کی زندگی سے نکل جانے یا زندگی سے اس کی توجہ کے نکل جانے یا اس کے وقت، کیئر، حفاظت یا محبت کے نکل جانے سے وہ اپنی اللہ کی دی ہوئی پوری زندگی، پوری صحت گنوا بیٹھتے ہیں. ہاں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے خالق کو اس طرح سے نہیں پہچان پاتے جس طرح سے پہچاننے کا حق ہے. جب ہم خالق کی دی ہوئی زندگی کو مخلوق کی دی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے وہ والدین، ہم سب ان میں شامل ہیں، جو بہت کچھ کر جاتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے. مثلاً آپ نے کیا دیکھے ہیں وہ والدین، ہم خود بھی ان میں شامل ہیں، ارد گرد میں بھی، خاندان میں، فیملی میں، نیبرز میں، جو تن من دھن لگا کے اپنی اولادوں کے لیے کیا بہت کچھ جب اللہ نے کبھی دیے ہوتے تو بنا جاتے ہیں. مثلاً گھر بنا جاتے ہیں. میرے سامنے بھی کچھ ایسی اگزامپلز ہیں، آپ کے سامنے بھی ہوں گی. گھر کٹھے بنا گئے، مال چھوڑ گئے. پھر اولاد ان گھروں میں رہتی ہے، ان گھروں میں رہنا پسند کرتی ہے؟ نہیں کرتی، نہیں کرتی. ان کا بس چلے تو وہ ان کو بیچ باچ کے کہیں شفٹ ہو جائیں، دنیا کی کسی جنت میں شفٹ ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ہمیں سیکھنا ہے، ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو اسی کے بنائے ہوئے کسی بندے کے ہاتھوں خراب نہیں کرنا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر مجھے کیسے جینا ہے؟ مجھے نفسیاتی طور پہ، ایموشنلی، سائیکالوجیکلی، جذباتی طور پہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کہ کہیں کسی محرومی کی وجہ سے میں اپنے رب العزت کی جناب میں، اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھوں، اس کے عزت اور مرتبے، اس کی جناب میں کوئی کمی کوتاہی کا مرتکب نہ ہو جاؤں. زندگی میں بعض اوقات ہمیں کچھ رشتے ملتے ہیں اور پھر کھو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، چھن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، پھر ہم کسی قابل نہیں رہتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین کا سبق پوری طرح یاد نہیں کیا ہوتا. هو الاول والآخر کا سبق بھول گئے ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس سبجیکٹ میں یہ سب سیکھیں گے، یہ سب جانیں گے کہ پہلی محبت اللہ اولا و آخرا، اللہ رب العزت کو کیسے بنانا ہے پریکٹیکلی. ہم باتیں تو کرتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ والدین، ہم نے کہا کہ ایمان، اللہ کی محبت، مگر کیا ہم اللہ کی محبت کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ساری محبتوں سے اول ہم اس کو رکھتے ہیں زندگی میں؟ نہیں رکھ پاتے. کیا ہم سب سے پہلے اللہ اولن پہ رہ رہے ہوتے ہیں؟ ہر ایموشن میں، یادوں میں، شیئرنگ میں، دکھ سکھ بانٹنے میں، تکالیف برداشت کرنے میں. ساری تھکاوٹیں کیا صرف رب العزت کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں؟ ساری محنتوں کا شروع اور آخر صرف اس کی ذات ہوتی ہے؟ اس کی خوشنودی کے لیے چل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں چل رہے ہوتے.
عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو، اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ سامان پکڑ لو۔ اور جب ہم اس واپسی کو یاد رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دن کی شروعات، ہمارے دن کا اختتام، ہماری رات، ہماری ساری زندگی کی نعمتیں، سارے رشتے، ساری محبتیں، وہ سب اسی کے گرد گھومتے ہیں، نہ کہ ہم ان کے گرد گھومتے ہیں۔ جب یہ سرکل سیدھا ہو جاتا ہے، ہم یہ جان جاتے ہیں کہ ہمیں شروع کہاں سے کرنا ہے، اینڈ کہاں سے کرنا ہے۔ مَن یتق اللہ فیہدی قلبہ، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہاں ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، کہاں ہمیں شیطان کا چوکا لگانے لگا، کیا محبت یا نفرت ہمیں ٹریک سے کھینچ رہی ہے، ہٹا رہی ہے، فوراً چونک جاتے ہیں۔ تذکروا، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جب مومنین کو پڑھ چکے، جب مومنین کو کوئی غافل کہیں سے غفلت کا کوئی آنے لگتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ تذکروا، جاگ جاتے ہیں۔ ہم انسان جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جب ان دونوں میں بیلنس کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے پہ اسی طرح جس طرح سے اللہ رب العزت کی شان اور کمال اور اس کی بارگاہ میں دینے کا حق ہے ویسے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان دونوں کی صحت کا انحصار ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے اللہ سے تعلق، اور پھر روحانی صحت کا انحصار بہت کچھ اللہ سے تعلق پر ہے، اور جسمانی صحت کا انحصار روحانی صحت پر ہے۔ اور روحانی صحت کی کنجی کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب آپ کی روح صحت مند ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے، جسم بوڑھے ہوتے ہیں، روح بوڑھی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسی روح جو خود صحت مند ہوتی ہے اور جوان رہتی ہے، وہ خود صحت مند ہے، وہ اپنے جسم کو بھی بہت لمبے عرصے تک جوان رکھتی ہے۔ اسی لیے آپ نے قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے والے بزرگوں کو بھی جوانوں سے زیادہ حشاش بشاش دیکھا کہ نہیں؟ جسم ڈھل جاتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں، سکن جلد کی نوعیت بدل جاتی ہے، مگر ان کی حشاش اور ان کی بشاشیت بہت سے بغیر سلوٹوں والے چہروں سے زیادہ آگے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روح زیادہ صحت مند ہوتی ہے۔ اور یہ اطمینان اور سکون کس دل میں ہوگا؟ جس میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہوں گی، لیول پہ ہوں گی، جن کے لیے اللہ سب سے اول ہوگا، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ۔ جیسے آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا نا اپنی عزت، عزت مطلب اپنی ذات، اپنی ذات، ان سب سے زیادہ ان العزت للہ جمیعا۔ جو یہ سبق یاد کر لیتے ہیں، جن کے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت۔ قرآن پاک میں جب کفار اور مشرکین کی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا اور آپ کا دل تنگ ہوتا تھا، آپ کو جہاں پہ تاکید کی گئی وہاں اللہ رب العزت نے کلام فرمایا کہ ان العزت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری عزت اللہ رب العزت کے لیے، ساری کی ساری عزت اللہ رب العزت۔ تم دل تنگ نہ کرو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ ایک بزرگ ہے نا جو بتاتے ہیں کہ صدقوں میں سب سے مشکل صدقہ کیا ہے؟ اپنے قیمتی مال کا صدقہ۔ مثلاً آپ کی سب سے بیسٹ، سب سے فیوریٹ جیولری، کوئی یاد، کوئی کسی کی طرف سے ملی ہوئی، کوئی مثلاً بیوی آپ نے شوہروں کی طرف سے ملے ہوئے گفٹس، اور بڑے ارلی گفٹس جو ہیں وہ بہت سنبھال کے رکھ رہی ہوتی ہیں نا۔ زیوروں میں سب سے قیمتی زیور کیا ہوتا ہے؟ زیور قیمتی ہے، لیکن اس میں بھی قیمتی زیور کون سا ہے؟ جو ہسبینڈ کی طرف سے ملا، پھر ہسبینڈ کی طرف سے بھی پہلی ملاقات پہ ملا۔ ہاں، اب اگر مال کے صدقے کے لیے آپ اس کو نکالیں گے تو گویا آپ نے شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی محبت میں کس محبت کو ترجیح دی؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس سے بھی مشکل صدقہ کس چیز کا ہے؟
عزت کا صدقہ یہ کون کر پائے گا؟ جو یہ جان لے گا کہ ان العزت للہ جمیعاً۔ وہ ایک سلف صالحین میں سے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے اللہ میں نے اپنی عزت تیری راہ میں صدقہ کر دی۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون سی ہستی اس زمین پر، اس روئے زمین پر کون سی ہستی ایسی ہے جس نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے دل برا نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں ایک مثال نہیں ملتی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا۔ اللہ اولاً۔ یہ ہے صحت کا راز۔ میں آپ کو ایکچولی اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہی ہوں۔ جب آپ اپنی ذات سے بھی اس طرح سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی اپنی ذات سے آپ مجھے ساری دنیا، سارے مال، اسباب، آپ میرے لیے، میرے والدین، میری اولاد، سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں سوائے اپنی ذات کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا عمر تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کہنے لگے واللہ نفسی بیدی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، میری جان ہے، سانس اس کے ہاتھ میں ہے میری، گواہ رہیے گا آج کے بعد عمر کو آپ اس کے مال، اس کی جان، اس کی آل اولاد، اس کے تمام روئے زمین پہ بسنے والی ہر چیز اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا اب ایمان لائے ہو عمر، اب مومن ہوئے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے آپ فوراً سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ کہیں کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب شرائط رکھی گئیں، ساری شرائط ایسی تھیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں بظاہر۔ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، آگے کہنے لگے اللہ کے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے، وہاں جا کے اللہ کے نبی کیا اللہ سچ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سچ ہے۔ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل سچ۔ کیا موت، زندگی، کیا سب اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ سب کچھ سچ ہے۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سچ ہے۔ تو پھر ہم ہر بات پہ کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر اسی طرح سے ٹھیک ہے، فوراً سر تسلیم خم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ ہے اطمینان قلب کی کنجی۔ آپ کو جب شہید کیا، یہ ہے روح سکون، روح کا سکون۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی خنجر کے زخم سے انتڑیاں باہر نکل آئیں، طبیب نے دودھ پلایا تو وہ باہر نکل آیا پیٹ سے، کہا وصیت کیجئے امیر المومنین اب آپ باقی نہیں رہیں گے۔ پوچھا مجھے کس نے خنجر مارا ہے؟ بتایا گیا ایک مجوسی ہے لؤلؤ کے نام سے۔ کہنے لگے شکر ہے کسی کلمہ گو کو میری وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ یہ اطمینان قلب کا بات ہے۔ یہ سکون کب ملتا ہے؟ یہ ہے روحانی صحت کی کنجی، اور اسی پہ بیس ہے جسمانی صحت۔ یاد رکھنے کی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ اسی لیے اولاً انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا جب اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کا خوف سب سے پہلے ہو جائے گا، اور اگر ہو جائے گا اس سے کوئی گناہ تو فوراً استغفار کرے گا، توبہ کرنے کا، ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا، ڈٹے گا نہیں، انا میں نہیں آئے گا۔ اسی سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اسی حالت کا نام رین ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا رنگ چڑھ گیا ہے۔
تو پھر وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا دل بیمار نہ ہو، میرا دل کیا رہے؟ صحت مند رہے۔ اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس پہ بات کریں گے کہ دل کی صحت اور اس کی روحانیت اور اس کا اطمینان، اس کی کنجی کیا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔